अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे। हम पढ़े थे काब बिन अशरफ का कत्ल हमने स्टार्ट किया था कल, तो इसका थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ, ठीक है? फिर आगे रीडिंग करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, बताया गया है कि काब बिन अशरफ जो है एक यहूदी शख्स था। तो ये अहले इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था, ठीक है? और बहुत ज्यादा अजियतें पहुंचाया करता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग की भी खुल्लम खुल्ला दावत देता फिरता था। और जो है ये बहुत मालदार था, बहुत सरमायादार था। हुस्न जमाल का बहुत शोहरा था इसका। फिर शायरी में बहुत कमाल हासिल रखता था ये। अच्छा, फिर जब जंग बदर में मुसलमानों को फतह हासिल हुई तो ये बड़ा ही हैरान हुआ था कि भाई क्या सलमान जो है मतलब इतना इतना उन्होंने इतनी बड़ी शिकस्त हासिल कर ली, वो भी इतनी बड़ी कुव्वत के अगेंस्ट। जो कुरैश के जो फौजी मुहिम थी, जाहिर सी बात है बहुत ताकतवर थी, तो बड़ा हैरान हुआ था। अच्छा, फिर जो है उसके बाद जब उसको यकीन हो गया था कि वाकई में जंग बदर में मुसलमानों ने इतने बड़े बड़े सरदारों को जो है मतलब शिकस्त दी है, तो फिर इसने क्या किया कि मुसलमानों के जैसे एक जैसे नज़म नहीं बोलते, शायरी करते हैं, उसमें मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा होता है, उनको डिग्रेड किया जा रहा होता है, तो ये सब करना शुरू किया उसने। और जो मुसल इस्लाम के दुश्मन थे उनके जो है उनकी बड़ी तारीफें वगैरह करनी शुरू की अपनी शायरी में। और फिर मक्का ये गया ये, और वहां जाके मुसलमानों को, सॉरी, जो मुसलमान के जो दुश्मन थे उनको जो है बहुत ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ वर्गलाना शुरू किया, और उनको याद दिलाना शुरू किया जो उनकी तकलीफ थी गज़वा बदर से रिलेटेड, और जो उनके लोग कत्ल हो गए थे गज़वा बदर में। तो उनके बारे में उनको याद दिलाना, उनको उकसाना कि भाई तुम लोग को तो बदला लेना चाहिए, तुम लोग के साथ तो इतना बुरा हुआ है, कर करके उसने बहुत ज्यादा ना वहां पे जो है मुश्तिल किया वहां के जो मक्का के जो लोग थे उनको, कुरैश के जो लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ था कि हाँ, फिर ये पूछा था उन लोगों ने जो मक्का के लोग थे, क्योंकि ये यहूदी था ना, तो यहूदी तो अहले किताब थे। तो उनको बड़ा एक था कि भाई ये तो बहुत अहले इल्म है, बहुत ज्यादा मतलब इनके पास इल्म है। तो इनसे मक्का वाले पूछते थे कि क्या हम लोग ज्यादा हिदायत पर हैं, यानी मक्का वाले, या फिर ये जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नई दीन की दावत लेकर आए, ये लोग ज्यादा हिदायत पर है। तो वो सच जानने के बावजूद उसने उन्हीं लोगों को जो है मतलब कहा कि जो कुरैश के लोग थे वो ज्यादा हिदायत पर है। फिर हमने जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तफसीर पढ़ी थी, उसमें भी बताया गया था कि इसको कहा था कुछ कुरैश के लोगों ने कि भाई जो है हमारी ये जो दो बुत हैं इनके सामने सजदा करो ना, तो इसने सजदा भी उनके सामने करके दिखा दिया था कि हाँ नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है, आप लोग जो बुत परस्ती वगैरह करते हैं ये ज्यादा जो है हिदायत याफ्ता लोग करते हैं एज कम्पेयर टू मुसलमान जो कि तौहीद पर यकीन रखते हैं ना, अल्लाह ताला के एक होने पर। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा सब, एक सेकेंड। अच्छा, काब बिन अशरफ का फिर बताया जा रहा है, ये सब कुछ करके यानी कि मक्का वालों को उकसा के मुसलमानों के खिलाफ फिर उनका जो वो है यानी कि उनको मुश्तिल करके फिर वापस मदीना चला गया था। तो वहां पे इसने और घटिया हरकतें शुरू कर दी। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की जो औरतें थी उनको फिर उनके खिलाफ जो है बहुत ही वाहियात अशार पढ़ने लग गया। जबान दराजी पहले ही बहुत करता था, फिर और बहुत ज्यादा ये सब चीजें ना बढ़ गई। तो फिर जाहिर सी बात है लिमिट्स जब क्रॉस होने लगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो काब बिन अशरफ से निमटे ना। तो ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देता है ये। तो फिर कई लोगों ने कहा, जिनमें से कुछ के नाम हमने फिर जिक्र कर लिए थे, मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू नाइला रजी अल्लाह तआला अन्हु, और भी कुछ सहाबा कराम थे जिन्होंने अपनी खदमात पेश की। तो फिर क्या हुआ कि अब इन लोगों ने प्लानिंग शुरू की कि हम कैसे निपटे। अब ज़ाहिर स्ट्रेट अवे जाके कत्ल तो नहीं किया जा सकता ना, पूरी एक प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इन लोगों ने ये प्लानिंग की और इस तरह से किया कि ये दोनों यानी कि हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले गए, और उसके बाद अबू नायला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, और दोनों ने इस तरह से बात की काब बिन अशरफ से कि भाई हम लोग तो ये नए दीन में तो हम आ गए थे, लेकिन हम अब आके ना फंस गए, ठीक है? ये सिर्फ एक तरह से एक्टिंग कर रहे थे दोनों उसके सामने, ताकि उसको लगे कि हाँ भाई ये लोग भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ही हो गए हैं ना, तो एक तरह से मेरे दोस्त हो गए, क्योंकि मैं तो यही चाह रहा हूँ सबको उनके खिलाफ करूँ। तो जो है उन्होंने उन लोगों ने कहा, उन दोनों ने यही कहा कि जो है हम तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो किसी तरह आप हमारी मदद कर सकते हैं, मतलब फाइनेंशियली या डिफरेंट तरीकों से हमें, क्योंकि वो बहुत बड़ा शख्स है ना वहाँ यहूदियों का। तो इसलिए जो है हेल्प मांगने के लिए गए उसके पास। तो वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा कि हाँ अभी तो तुम लोगों ने आगे और बहुत कुछ देखना है, अभी तो तुम लोग इतनी जरा जरा चीजों पे उकता गए हो इस्लाम से रिलेटेड, अभी तो और बहुत कुछ तुम लोगों ने भुगतना है वहां पे। अच्छा, फिर हमने
अच्छा, फिर जो है उसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे यहाँ पे कि वो गिरवी रखवाना था कि वो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें आप जो है कुछ गल्ला दे दे, तो उसके फिर गिरवी के तौर पे उसने कहा था कि तुम लोग जो है औरतों को रख दो मेरे पास। ठीक है, तो वो उन्होंने मना किया, तो उन्होंने कहा तुम लोग अपने बेटों को रख दो मेरे पास। वो भी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने मना किया, तो उन्होंने फिर खुद ही ऑफर दी सहाबा ने कि जो है हमारे पास जो हथियार है वो आप गिरवी रख लेना, क्योंकि हथियार बहुत ज्यादा उस वक्त एक्सपेंसिव हुआ करते थे, तो वो आप रख लें और उसके बदले में हमें जो है ये जो गल्ला है ये आप दे दें। तो इस पर वो रेडी हो गया था कि ठीक है भाई, ये लोग हथियार, तो इससे ये हुआ कि अब ये लोग हथियार लेके उसके पास जाएंगे तो उसको ये नहीं होगा कि भाई ये लोग मुझे अटैक करने के लिए आए हैं। उसको पता है कि भाई ये लोग गिरवी रखवाने के लिए आए हैं, तो अगर ये लोग बड़ी तादाद में भी मेरे पास आ रहे हैं, हथियार लेके भी आ रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी, इतने कोई चौंकने वाली बात नहीं हुई। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर हम हाँ ठीक है, ये पूरा हो गया। तो अब हम यहाँ पढ़ रहे थे, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये यानी कि सेकंड लास्ट से कहेंगे, मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु और अबू नाइला रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये पैराग्राफ हम बिल्कुल एंडिंग में पढ़ रहे थे, यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। तो अगर कोई रीड करना चाह रहा है तो फिर आप लोग अनम्यूट करके रीड कर सकते हैं, एक एक पैराग्राफ एट अ टाइम। जी, मैं पढ़ लेती हूँ। परा जी। मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू नाइला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी अपनी गुफ्तगू, यही वाला पैराग्राफ है ना, थ्री थ्री, जी जी बिल्कुल। अपनी गुफ्तगू जी। के जरिए अपने मकसद में दोनों सहाबा अपनी गुफ्तगू के जरिए अपने मकसद में कामयाब रहे, क्योंकि इस गुफ्तगू के बाद हथियार और रुफ़क़ा समेत इन दोनों की आमद पर काब बिन अशरफ चौंक नहीं सकता था। इस इब्तदाई मरहले को मुकम्मल कर लेने के बाद 14 रबीउल अव्वल 3 हिजरी को की चांदनी रात को ये मुख्तसर सा दस्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हुआ और आपने बकी गरकद तक उनकी मुशायत फरमाई। फिर फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। फिर आप अपने घर पलट आए और नमाज व मुनाजात में मशगूल हो गए। अच्छा, अब इसमें बता रहे हैं कि जो मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु और अबू नाइला रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब इन्होंने ये सारी गुफ्तगू की काब बिन अशरफ से, तो वो कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि ठीक है भाई, हमारे क्योंकि कुछ दोस्त यार भी हैं जो कि यही जो है परेशान है इस्लाम का मजहब कबूल करके, इस्लाम का दीन कबूल करके, तो इसलिए जो है अब वो भी हम हमारे साथ आएंगे आपके पास, और हम हथियार भी लेकर आएंगे आपके पास, यानी कि हमारी पूरी टीम आपके पास आएगी और हथियार भी उनके पास होंगे। तो इस बारे में जो है वो कन्विंस करने में कामयाब हो गए, आपके पास रखवा देंगे हम। तो फिर जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सारी बातें डिस्कस की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर रवाना कर दिया वहां से। ठीक है, इन सहाबा कराम की टीम को। अच्छा, आगे। इधर ये दस्ता काब बिन अशरफ के किले के दामन में पहुंचा तो उसे अबू नाइला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कदरे जोर से आवाज दी। आवाज सुनकर वो उनके पास आने के लिए उठा तो उसकी बीवी ने, जो अभी नई नवेली दुल्हन थी, कहा कि इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ऐसी आवाज सुन रही हूँ कि जिससे गोया खून टपक रहा है। तो काब ने कहा, ये तो मेरा भाई मोहम्मद बिन मुस्लिमा और मेरा दूध शरीक भाई अबू नाइला है। करीम आदमी को अगर नेज़े की मार की तरफ बुलाया जाए तो इस पुकार पर भी वो जाता है। तो इसके बाद वो बाहर आ गया, खुशबू में बसा हुआ था और सर से खुशबू की लहरें फूट रही थीं। अबू नाइला अच्छा, रजी हम्म, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, इसमें फिर ये बताया जा रहा है कि ये जो दस्ता था ना, फिर ये काब बिन अशरफ का जो किला था, ठीक है, वो किले के अंदर रहता था, तो किले के जो दामन में आकर पहुंचा और अबू नाइला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जोर से आवाज लगाई ताकि वो जो किले के अंदर आवाज जाए और वो फिर बाहर आ जाए काब बिन अशरफ। तो जब आवाज सुनकर वो उनके पास आने के लिए उठा, तो फिर उसकी जो बीवी थी काब बिन अशरफ की, जो कि नई नवेली दुल्हन थी, तो उसने कहा कि इस वक्त आप किधर जा रहे हैं? तो और वो एक सेंस हुआ, एक फीलिंग आई जो उसकी बीवी थी उनको कि भाई मुझे खून टपकने की आवाज आ रही है, यानी कि जैसे कुछ मर्डर से रिलेटेड होता है ना, कुछ इस तरह वो सेंस कर लिया था। अब ये पता नहीं ये किस तरह से सेंस कर लिया था, मे बी औरतों की कुछ जो हमारी नहीं कहते हैं कि सिक्स सेंस होती है, कुछ चीजें आइडिया होने लग जाता है कुछ, है ना, कुछ मेरे ख्याल से ये उससे रिलेटेड हो गया कोई बात। तो जो है उसको उसने ये बोल दिया था काब बिन अशरफ की बीवी ने कि मुझे कुछ इस तरह का फीलिंग आ रही है, तो आप प्लीज अलर्ट रहे ना। तो काब ने कहा कि ये तो मेरा भाई मोहम्मद बिन मुस्लिम है, जाहिर है वो सारी बातें तो कर चुके थे ना, तसल्ली तो दिला चुके थे कि हम आपके साथ ही हैं, और मेरा जो दूध शरीक भाई है अबू नाइला रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो इनसे मुझे किस बात का खौफ है, मुझे बुला रहे हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम टेंशन नहीं लो, मैं जा रहा हूँ।
اور پھر آگے سے یہ بولا کہ جو ہے جو کریم آدمی یعنی کہ جو نوبل پیپل ہوتے ہیں وہ ان کو اگر اتنی رات کو بھی بلایا جائے اور نیزے کی مار کی طرف بھی بلایا جائے تو ہم لوگ اس طرح پیچھے نہیں ہٹتے. مطلب کہ اپنی بہادری کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ہم لوگ کو جو ہے ہم فرنٹ پہ چلے جاتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, ڈرنے کی کوئی بات نہیں, تم ٹینشن نہیں لو, میں آ جاؤں گا سیف اینڈ ساؤنڈ واپس. تو پھر وہ باہر آ گیا اور خوشبو میں بہت, خوشبو کا بڑا ذکر آگے بھی آ رہا ہے کہ خوشبو میں نا یہ بہت بسا ہوا تھا اور سر سے خوشبو کی لہریں پھوٹ رہی تھی, اسپیشلی سر میں. اب آئی ڈونٹ نو یہ لوگ کچھ سر میں لگایا کرتے تو خوشبو یا کیا, تو جو ہے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی اس کے پاس سے نا. اور میرے خیال سے اسی وقت نئی نئی شادی ہوئی تھی یا کیا, نئی نویلی دلہن کا کیونکہ ذکر ہوا ہے نا, تو بہت زیادہ یہ خوشبو میں بسا ہوا تھا. اب آگے پڑھتے ہیں اس کے بارے میں. ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب وہ آ جائے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر سونگھوں گا. جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سر پکڑ کر اسے قابو میں کر لیا ہے تو اس پر پل پڑنا اور اسے مار ڈالنا. چنانچہ جب کعب آیا تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں. پھر ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ابن اشرف, کیوں نہ شیب عجوز تک چلیں, ذرا آج رات باتیں کی جائیں. اس نے کہا, اگر تم چاہتے ہو تو چلتے ہیں. اس پر سب لوگ چل پڑے. اس اتنا راہ میں ابو نائلہ نے کہا, آج جیسی عمدہ خوشبو تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں. یہ سن کر کعب کا سینہ فخر سے تن گیا. کہنے لگا, میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے. ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اجازت ہو تو ذرا آپ کا سر سونگھ لوں میں. وہ بولا, ہاں ہاں. ابو نائلہ نے اس کے سر میں اپنا ہاتھ ڈالا, پھر خود بھی سونگا اور ساتھیوں کو بھی سنگھایا. کچھ اور اچھا چلے تو اب ابو نائلہ نے کہا, جی, جی جی کمپلیٹ ہو لیجیے. کچھ اور چلے تو ابو نائلہ نے کہا, بھائی ایک بار اور. تو کعب نے کہا, ہاں ہاں. ابو نائلہ نے پھر وہی حرکت کی یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا. یہ تھوڑا سا باتوں میں لگا کہ اس کو نا اس طرف لے کے آ رہے تھے کہ تاکہ وہ اعتماد کر لے وہ ان پہ نا, کہ وہ کسی بھی برے ارادے سے نہیں آئے ہیں. اور وہ عورتوں کا شیدائی تھا, خوشبو کا بہت شیدائی تھا. اور سر میں آپ نے جو کہا نا کہ بالکل سر میں یہ خوشبو لگایا کرتے تھے, سر میں بہت اچھا زیادہ عطر اور اس طرح کی خوشبو. آپ ایکسپلین کیجیے گا مزید. جی جی اچھا, تو بس اس میں اب یہی والی بات تھی کہ ابو نائلہ کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ جو ہے میں جو ہے سر کی طرف یعنی کہ سونگوں گا. ٹھیک ہے, تو سر ظاہر سی بات ہے وہ نیچے کرے گا نا کعب بن اشرف, تو پھر اسی وقت تم لوگوں نے اٹیک کر لینا ہے. لیکن ایسا پہلی دفعہ ہی نہیں, تو پہلی دفعہ سونگا اور بڑی تعریف کی تو اس کو بھی بڑا فخر محسوس ہوا کہ ہاں بھائی میری تعریف کی جا رہی ہے. اور یہ سب اس طرح سے کئی دفعہ اس طرح کیا کہ سر کو سونگا گیا. آگے میرے خیال سے ڈیٹیلز آئیں گی کہ کئی دفعہ جو ہے سر کو اس طرح سونگا گیا. اور اس کے بعد جو لاسٹ دفعہ تھی اس میں پھر اس طرح کیا کہ جیسے اس نے سر نیچے کیا تو ان لوگوں نے پھر نا اٹیک کیا تھا. تو وہ آگے بڑھتے ہیں پھر. اس کے بعد کچھ اور چلے تو ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ بھائی ایک بار اور. تو اس نے کہا, ٹھیک ہے. اب کی بار ابو نائلہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا. تو بولے, لے لو اللہ کی اس دشمن کو. اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑیں لیکن کچھ کام نہ دے سکیں. یہ دیکھ کر محمد بن سلمہ نے مسلمہ نے جھٹ اپنی کدال لی اور اس کے پیڑوں پر لگا کر چڑھ بیٹھے. کدال آر پار ہو گئی اور اللہ کا یہ دشمن وہیں ڈھیر ہو گیا. حملے کے دوران اس نے اتنی زبردست چیخ لگائی تھی کہ گرد و پیش میں ہلچل مچ گئی تھی اور کوئی ایسا قلعہ باقی نہ بچا تھا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو. لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. کاروائی کے اچھا دوران حضرت, جی, اچھا, اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ پھر آگے جا کے نا اسی طرح سے کیا. ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک دفعہ اور اگر میں سن سکوں آپ کی خوشبو, تو پھر اس دفعہ پھر جو ہے لوگوں ان کو کہا اپنے ساتھیوں کو, لے لو اللہ کے دشمن کو نا, یعنی اب سب مل کے اٹیک کرو. تو سب نے تلواروں کا وار کیا لیکن کوئی کام نہیں آ سکا. وہ تلوار اس کو صحیح سے لگی نہیں, کہ اس کو مطلب کہ اس کے اوپر ڈائریکٹلی لگی نہیں. تو پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کدال لی. اچھا, کدال میرے خیال سے کچھ وہ جیسے سڑک کھودنے کا کچھ ہوتا ہے انسٹرومنٹ, اگر آپ جی, کو جی, پتا ہو بالکل, تو بتائے گا, جی, ہے نا. جی, اور اس کے کدال, پیڑوں پر لگا کر چڑھ بیٹھے, یعنی کہ جو پیٹ کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے میرے خیال سے اس کو شاید پیڑوں کہتے ہیں نا. تھوڑا سا میں سرچ کر رہی تھی تو اس میں یہ مجھے سمجھ آیا, یا کوئی اور جگہ. جی, پیڑوں میں خیال سے, مجھے ہاں, ہے نا. پیٹ کے نچلے والا حصہ, ناف کے نچلے والا, جی نیچے جناب, والا حصہ. بالکل بالکل وہاں پہ چڑھ کر بیٹھ گئے. اور وہ کدال سے پھر جب ہٹ کیا تو وہ کدال باقاعدہ آر پار ہو گئی کعب بن اشرف کے. اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کا یہ دشمن ڈھیر ہو گیا. اور پھر حملے کے دوران اتنی زوردار اس نے چیخ, بہت زوردار چیخ نکلی اس کی کہ آس پاس کے سب جگہ تک آواز پہنچی. اب یہ جملہ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں, کوئی ایسا قلعہ باقی نہ بچا تھا
جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. مطلب اس کی چیخ کی آواز پہنچی ہو شاید، یہ کہا جا رہا ہے نا. آگے چیخ وضاحت کی کریں. آواز گئی، سوری، چیخ کی آواز گئی. اس ٹائم الیکٹریسٹی تو ہوتی نہیں تھی، پاور نہیں تھی، تو پھر وہ فائر وغیرہ ہی اپنے کلوں میں لگاتے تھے نا، تو اس کو روشن کیا کہ کیا آواز ہے. اچھا 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 اچھا، کہ وہ آواز کی وجہ سے سب نے اپنے قلعوں میں وہ روشنی کی ہے نا، یہ کہہ رہی ہے نا. ٹھیک. صحیح صحیح، ٹھیک ہے، کاروائی کے جزاک دوران اللہ. کاروائی کے دوران حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا. چنانچہ واپسی میں جب یہ دستہ حرۂ اریز پہنچا تو دیکھا کہ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نہیں ہے، اس لیے سب لوگ وہیں رک گئے. تھوڑی دیر کے بعد حارث بھی ان کے نشانات قدم دیکھتے ہوئے آن پہنچے. وہاں سے لوگوں نے انہیں اٹھا لیا اور بقیہ غرقد پہنچ کر اس زور کا نعرہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سنائی دیا. آپ سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے اسے مار لیا ہے. چنانچہ آپ نے بھی اللہ اکبر کہا. پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب رہیں. ان لوگوں نے کہا وہ وجہ کا یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے ساتھ ہی اس طاغوت کا سر آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و ثنا کی اور حارث کے زخم پر لعاب دہن لگایا جس سے وہ شفا یاب ہو گئے اور آئندہ کبھی تکلیف نہیں ہوئی. اچھا، اب بتا رہے کارروائی کے دوران پھر حضرت حارث بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہے کہ وہ جس کچھ ساتھیوں کی تلوار کی نوک غلطی سے ان کو لگ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے تھے اور خون ان کے جسم سے بہت زیادہ بہ رہا تھا. پھر جو ہے ان کی ہیلپ کی ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے، اور وہ لے کر گئے وہاں تک، مدینہ تک. پھر یہ ہوا کہ جو ہے بہت زور سے انہوں نے نعرہ لگایا، یعنی کہ جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اس طرح سے انہوں نے بہت زور سے نعرہ لگایا. تو پھر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچی اور وہ سمجھ گئے کہ جو ہے مسلمان ماشاء اللہ سے مطلب ان کو یعنی کہ قتل کر کے آ گئے ہیں، جس مقصد سے گئے تھے کامیاب ہو کر آ گئے ہیں. اور پھر مسلمانوں نے جو ساتھی تھے انہوں نے اس طاغوت کا جو سر ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا تھا، یعنی کعب بن اشرف کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم پر لعاب دہن لگا دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا نصیب فرما دی اور پھر دوبارہ ان کو کبھی اس زخم میں تکلیف نہیں ہوئی. اچھا، یہاں پہ اور کوئی اگر ریڈنگ کنٹینیو کرنا چاہے گا تو آپ لوگ انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں تاکہ سب کو موقع مل جائے. جی میں کروں. جی جس طرح ادھر یہود کو جب اپنے طاغوت کعب بن اشرف کے قتل کا علم ہوا تو ان کے ہٹ دھرم اور ضدی دلوں میں روب کی لہر دوڑ گئی. ان کی سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ محسوس کر لیں گے کہ امن و امان کے ساتھ کھیلنے والوں، ہنگامے اور اضطرابات پیدا کرنے والوں، اضطرابات برپا کرنے والوں اور عہد و پیمان کا احترام نہ کرنے والوں پر نصیحت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو آپ طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہ کریں گے. اس لیے انہوں نے اپنے اس طاغوت کے قتل پر چوں نہ کیا بلکہ ایک دم سادے پڑے رہے، افائے عہد کا مظاہرہ کیا اور ہمت ہار بیٹھے، یعنی سانپ تیزی کے ساتھ اپنی بلوں میں جا گھسے. جی یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جب کعب بن اشرف کا قتل ہوا نا تو اس کے قتل کا اتنا روب پڑ گیا دشمنوں کے دل کے اوپر کہ انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کو قائم کرنے میں یا امن و امان کے لیے اور مسلمانوں کی اس میں ان کی بہتری کے لیے یا جو ایک ریاست میں ایک امن و امان کی سچویشن قائم کرنے کے لیے جو بھی قدم اٹھانا پڑے گا وہ اٹھائیں گے. اور دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہمارے جو ہے نا
کیونکہ جو انہوں نے ان کے ساتھ عہد و پیمان کیے تھے یا جو بھی ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے، اگر وہ اس کا احترام نہیں کریں گے، دشمن نہیں کریں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حد تک جا سکتے ہیں، یعنی کہ وہ تلوار کی زور پہ بھی امن قائم کر سکتے ہیں۔ یہ چیز دشمنوں کے دل پہ بیٹھ گئی، اور جو کعب بن اشرف کی وہ جو بدتمیزیاں کرتا تھا، اور اس سے جو چھوٹے چھوٹے دشمنوں کے دلوں میں بھی یہ تھا کہ جی ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ کیا ہوا کہ وہ بھی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، اور وہ جو مسلمان یعنی سانپ تیزی کے ساتھ اپنے بلوں میں جا گھسے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باقی دشمن تھے وہ اس کے قتل کی وجہ سے وہ بھی چپ ساتھ کے بیٹھ گئے، یعنی کہ وہ بھی انہوں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ وہ بھی آپ کو شرارت کریں گے۔ بھائی اتنا بڑا شخص تھا، جب اس کو نہیں چھوڑا تو پھر ہم کس ہاں خاطر مانتے ہیں؟ جی بالکل۔ اس طرح ایک مدت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیرون مدینہ سے پیش آنے والے متوقع خطرات کا سامنا کرنے کے لیے فارغ ہو گئے، اور مسلمان ان بہت سی اندرونی مشکلات کے بارے گراں سے سبکدوش ہو گئے جس کا اندیشہ انہیں محسوس ہو رہا تھا، اور جن کی بو وقتاً فوقتاً وہ سونگتے رہتے تھے۔ یعنی کہ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ مدینہ سے باہر بھی اور مدینہ کے اندر بھی مسلمانوں کو جن جن خطرات کا اور جن جن دشمنوں کے حملہ ور ہونے کا یا جو بھی ان کے خلاف لابنگ کرنے کے جو خطرات موجود تھے نا، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ تہس نہس ہو گئے۔ یہ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ ایک طرح سے اچھا سسٹر میمونہ، ایک چیز یہ جو لکھا ہے نا پہلی لائن، اس طرح ایک مدت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرون مدینہ سے پیش آنے والے، مجھے پتا نہیں کیوں جب میں ریڈ کری تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اندرون مدینہ کی بات ہو رہی، کیونکہ ابھی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے نا ساری، بیرون مدینہ سے تو جو پلاننگ ہو رہی تھی وہ تو اپنی جگہ ہو رہی تھی، اور آگے بھی دیکھیں لکھا ہے مسلمان کہ ہم نے پہلے نہیں پڑھا کہ یہ جو اس کا قلعہ تھا مدینے سے باہر، یعنی ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا قلعہ مدینے سے باہر۔ اچھا اچھا اچھا، اس حوالے سے آ گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بیرون یعنی مدینہ کے باہر کے ایریاز، یعنی کہ جو مکہ مدینے وغیرہ کے اس میں جنوب میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا۔ اس کا قلعہ جو تھا مدینے کے جنوب میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا، مدینے سے باہر تھا نا، اور یہ جو یہودیوں کے جتنے قبیلے تھے وہ مدینے کے آس پاس تھے۔ اچھا، اس لیے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے پھر خطرہ ٹل گیا تھا کیونکہ اب ان پہ گروپ قائم ہو گئی۔ کہ ساری مدینہ کی جو ساری سرحدیں تھی نا، باہر کی اندرونی خلفشار سے بھی مسلمان محفوظ ہو گئے، اور سرحدوں سے بھی محفوظ ہو گئے، کیونکہ اچھا سب کو اچھا نا اچھا، اب سمجھ آیا۔ یہ ہو گیا کہ اگر یہ اتنا بڑا بندہ یوں آسانی سے قتل ہو سکتا ہے اس اپنے ہی گھر کے اندر، کہ مسلمان اس کے اپنے قلعے کے اندر جا کے اس کو اس طرح قتل بھی کرتے ہیں اور اس کا سر کاٹ کے لے آتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ کے سامنے انہوں نے لا کے رکھا۔ تو یہ کتنی بڑی مسلمانوں کی کامیابی تھی اور کتنی بڑی بہادری تھی کہ انہوں نے اس کی جو ہمیں بتا رہے نا یہ مصنف کہ وہ اس کا یہ شعرا تھا اور اس کی یہ صفات تھیں، وہ ساری زیرو ہو کے رہ گئی۔ تو پھر باقی لوگ اس سے خوف زدہ ہو گئے اور سارے مطلب وہ سہم گئے اور مسلمانوں کے رستے سے تقریباً کسی حد تک ہٹ گئے ایک مدت تک۔ آگے ہم پڑھتے ہیں غزوہ بحران۔ یہ ایک بڑی فوجی طلایہ گردی تھی۔ فوجی طلایہ گردی کیا ہوتی ہے؟ فوجی مہم لگ رہی ہے مجھے، جس کی تعداد 300 تھی، آگے بتا رہے ہیں۔ اچھا جی، جس کی تعداد 300 تھی، اس فوج کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ربیع الآخر سن 3 ہجری میں بحران نامی ایک علاقے کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ یہ حجاز کے اندر فرع کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام ہے، اور ربیع آخر اور جمادی الاولیٰ کے 2 مہینے وہیں قیام فرما رہے۔ اس کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے، کسی قسم کی لڑائی سے سابقہ پیش نہ آیا۔ جی یہ ایک غزوہ بحران ہے لیکن اس کے اندر جنگ نہیں ہوئی۔ یہ 2 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام بحران پہ رہے اور لیکن جنگ نہیں ہوئی۔
بس سریہ صحیح. زید بن حارثہ. جنگ احد سے پہلے مسلمانوں کی یہ آخری اور کامیاب ترین مہم تھی جو جمادی الاخرہ 3 ہجری میں پیش آئی. واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ قریش جنگ بدر کے بعد سے قلق و اضطراب میں مبتلا تو تھے ہی، مگر جب گرمی کا موسم آ گیا اور ملک شام کے تجارتی سفر کا وقت آن پہنچا تو انہیں ایک اور فکر دامنگیر ہوئی. اس کی وضاحت اس لیے ہوتی ہے کہ صفوان بن امیہ نے جسے قریش کی طرف سے اس سال ملک شام جانے والے تجارتی قافلے کا میر کارواں منتخب کیا گیا تھا، قریش سے کہا محمد اور اس کے ساتھیوں نے ہماری تجارتی شاہراہ ہمارے لیے پرصعوبت بنا دی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کے ساتھیوں سے کیسے نمٹیں. وہ ساحل چھوڑ کر ہٹتے ہی نہیں اور باشندگان ساحل نے ان سے مصالحت کر لی ہے، عام لوگ بھی انہی کے ساتھ ہو گئے ہیں. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں. اگر ہم گھروں میں ہی بیٹھ رہیں تو اپنا اصل مال بھی کھا جائیں گے اور باقی نہ اور کچھ باقی نہ بچے گا، کیونکہ مکے میں ہماری زندگی کا دار و مدار اس پر ہے کہ گرمی میں شام اور جاڑے میں حبشہ سے تجارت کریں. جی اس میں نا یہ اس پیراگراف میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جنگ احد سے پہلے مسلمانوں کا یہ آخری اور کامیاب ترین مہم تھی، یہ سریہ زید بن حارث کے نام سے جو ایک جنگی مہم تھی جو. اچھا اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جنگ بدر میں قریش کے دل میں یہ تو تھا ہی، پریشانی تو تھی کہ کس قدر وہ ذلیل و رسوا ہوئے تھے. اور اب جب اس واقعے کے بعد جب گرمی کا موسم آتا ہے تو اب یہ جیسے ہم سورہ قریش میں بھی پڑھتے ہیں کہ یہ قریش والے جو تھے وہ گرمی میں شام اور جاڑے میں حبشہ کی طرف تجارت کرتے تھے. اب گرمی کا موسم آ گیا تھا، انہوں نے شام جانا تھا تجارت کرنے کے لیے، کیونکہ مکہ کا اور کوئی بھی روزگار کا طریقہ نہیں تھا، وہ صرف تجارت ہی کرتے تھے اور اسی پہ ان کا گزر و بسر تھا. تو اب وہ نا اس وقت جو تجارتی قافلہ تھا اس کا جو تھا امیر تھا صفوان بن امیہ تھا. اب چونکہ اس کی ذمہ داری تھی، اس نے قافلہ لے کے جانا تھا اور وہ اپنی پریشانیوں کا اظہار کر رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ہماری تجارتی شاہراہ ہمارے لیے مشکل بنا دی ہے. یعنی کہ ہر جگہ تو وہ بیٹھے ہیں، ساحل سمندر پہ وہ بیٹھے ہیں، ہر راستے پہ وہ بیٹھے ہیں، محمد کے لوگ بیٹھے ہیں، تو ہمارا تو کوئی بھی جو ہے نا راستہ ہمارے لیے سیف نہیں ہے. اور اگر ہم یوں ہی بیٹھے رہ گئے تو پھر ہم کمائیں گے کیا اور کھائیں گے کیا. صفوان کے سفال کے بعد اس موضوع پر غور و خوض شروع ہو گیا اور آخر اسود بن عبد المطلب نے صفوان سے کہا تم ساحل کا راستہ چھوڑ کر عراق کے راستے سفر کرو. واضح رہے کہ یہ راستہ بہت لمبا ہے، نجد سے ہو کر شام جاتا ہے اور مدینہ کے مشرق میں خاصے فاصلے سے گزرتا ہے. قریش اس راستے سے بالکل ناواقف تھے، اس لیے اسود بن عبد المطلب نے صفوان کو مشورہ دیا کہ وہ فرات بن حیان کو جو قبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتا تھا راستہ بتانے کے لیے رہنما رکھ لے، وہ اس سفر میں اس کی رہنمائی کر دے گا. اچھا اب نا جب وہ صفوان بن امیہ نے یہ سوال کیا اور سارے لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کروائی کہ تمام تجارتی راستوں پر مسلمان بیٹھے ہیں اور وہ ان کا ان راستوں سے گزرنا مشکل ہے، تو اس کے بعد ایک شخص تھا اسود بن عبد المطلب، اس نے مشورہ یہ دیا کہ تم عراق کے راستے سفر کرو. اب شام تو جاؤ لیکن عراق کے راستے جاؤ. واضح ہے کہ یہ راستہ بہت لمبا تھا اور یہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا. تو اب یہ راستہ بھی قریش کے لیے نیا تھا، بالکل ناواقف تھے رستوں سے. تو اس نے ایک اور بندے کا حوالہ دیا کہ فرات بن حیان کو تم اپنے ساتھ راستہ بتانے کے لیے رکھ لو، تمہاری رہنمائی کرے گا اور اس طرح تم یہ سفر تجارت اختیار کرو. اس انتظام کے بعد قریش کا یہ جی ایک جی چیز رہ گئی تھی، یہ جو اوپر نمبر 12 حاشیہ نا، کون سا ہم پڑھے تھے؟ غزوہ بحران. اس کا یہ حاشیہ مس ہو گیا تھا، یہ آپ اگر ریڈ کرتے ہیں نمبر 12 حاشیہ میں. جی نمبر 12
اس واقعے کی تفصیل ابن حشام 51-2 اور 57 صحیح بخاری، اور اس میں کیا بات پڑھنے والی ہے جو انہوں نے حوالے دیے ہوئے اس میں؟ نہیں آپ پچھلے نمبر 12 حاشیہ دیکھیے گا، 336 پیج جی پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس غزوے کے اسباب کی تعین میں ماخذ مختلف ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں یہ خبر پہنچی کہ بنو سلیم مدینہ اور اطراف مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر جنگی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بنو سلیم والے کیا کر رہے ہیں کہ جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، مدینہ پہ جنگ کرنی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے کسی قافلے کی تلاش میں نکلے تھے۔ ابن حشام یہی سبب ذکر کیا ہے اور ابن قیم نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، چنانچہ پہلا سبب سرے سے ذکر نہیں کیا ہے۔ یہی بات درست بھی معلوم ہوتی ہے کیونکہ بنو سلیم فرا کے اطراف میں آباد نہیں تھے بلکہ نجد میں آباد تھے جو فرا سے بہت زیادہ دور ہے۔ یعنی کہ اس کے نا یہ جو ہے غزوہ، پچھلا غزوہ جی جو ہے نا، اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ دو اسباب مورخ بیان کرتے ہیں لیکن مین پیراگراف میں وہ سبب نہیں بتایا تھا نا، تو شاید اس لیے وہ کلیئر ہاں کرنے جی کے لیے انہوں نے حاشیہ میں بتا جی دیا کہ تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن اس کی وجہ یہ تھی بنو سلیم والے نا وہ اٹیک کرنے کا وہ پلان کہہ رہے کر ہیں رہے تھے۔ کہ یہ تو بات کہ کیونکہ بنو سلیم فرا کے اطراف میں آباد ہی نہیں تھے بلکہ نجد میں آباد تھے جو فرا سے بہت زیادہ دور ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنو سلیم مدینہ اور اطراف مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر جنگی تیاریاں کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ قریش اسی قافلے کی تلاش میں نکلے تھے۔ اپنے حشاب نے یہی سبب ذکر کیا ہے اور ابن قیم نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، چنانچہ پہلا سبب سرے سے ذکر نہیں کیا۔ پہلا سبب کون سا تھا؟ یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ بنو سلیم چلیے صحیح ہے، اس کو پھر آگے چلتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا تھا کہ یہی بات ٹھیک ہے کہ بنو سلیم والے حملہ کرنا چاہ رہے تھے اور اس ہاں مجھے تو یہی سمجھ آیا ہے اس کے اندر۔ جی یہی سمجھ آ رہا ہے نا جی کہ جی بنو بنو سلیم سلیم والے والے جو حملہ ہے وہ اٹیک کر رہے تھے، اس لیے یہ غزوے کی تیاریاں ہو رہی تھی، لیکن اس پھر لیے وہ ہوا تیار نہیں تھا۔ تھا۔ ہاں پھر ہوا نہیں تھا۔ اچھا جی، اس انتظام کے بعد قریش کا کاروان صفوان بن امیہ کی قیادت میں نئے راستے سے روانہ ہوا، مگر اس کاروان اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی خبر مدینہ پہنچ گئی۔ ہوا یہ کہ سلیت بن نعمان جو مسلمان ہو چکے تھے، نعیم بن مسعود کے ساتھ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بادہ نوشی کی ایک مجلس میں جمع ہوئے۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب نعیم پر نشے کا غلبہ ہوا تو انہوں نے قافلے اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی تفصیل بیان کر ڈالی۔ سلیت پوری برق رفتاری کے ساتھ خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور اس کی تفصیل کہہ سنائی۔ یہ اب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سریہ ہونے والا تھا اس کا نام راز افشاں کیسے ہوا۔ تو ایک شراب ان کی کا میرا محفل خیال میں سے وہ جو راستہ وہ لوگ بدل رہے تھے نا، وہ راز افشاں ہوا نا کہ وہ جی عراق کے راز راستے افشاں سب ہوا ہوتے نا، ہوئے جائیں گے نا۔ راستہ انہوں نے کون سا اختیار کرنا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ مسلمان تھا اور دوسرا مسلمان نہیں تھا لیکن وہ دوست تھے، تو ایک محفل میں اکٹھے ہوئے اور جب شراب نے اپنا اثر دکھایا تو وہ جو بندہ جو کافر تھا اس نے اپنا سارا پلان بتا دیا اور اس طرح جو ہے نا، اور ان کا جذبہ دیکھیں کہ انہوں نے پھر دوستی کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے ایمان کی پرواہ کی اور وہ ساری کی ساری جو انہیں انفارمیشن مل گئی تھی حضرت سلیت بن نعمان کو، انہیں جو انفارمیشن ملی وہ ساری کی ساری سلم کو بتا دی۔ یعنی کہ ایمان کے آگے باقی سارے رشتے، باقی سارے تعلق کوئی معنی نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حملے کی تیاری کی اور 100 سواروں کا ایک رسالہ حضرت زید بن حارثہ کلبی رضی اللہ عنہ کی کمان میں دے کر روانہ کر دیا۔ حضرت زید نے نہایت تیزی سے راستہ طے کیا اور ابھی قریش کا قافلہ بالکل بے خبری کے عالم میں
کرو نامی ایک چشمہ پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے اتر رہا تھا کہ اسے جا لیا اور اچانک یلغار کر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا۔ صفوان بن امیہ اور دیگر محافظین کاروان کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ اچھا جی جی ابھی ہے ٹائم ہے، آپ جی آگے پڑھوں؟ جی اچھا ایکسپلین اس پیراگراف میں ایک چیز نظر یہ آ رہی ہے کہ وہ تو تجارت کے لیے نکلے تھے نا، صفوان بن امیہ تجارتی قافلہ لے کے جا رہا تھا، اور جب اس کی اطلاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے اس پہ حملے کی تیاری کی۔ اب یہ وہ جنگ کی غرض سے نہیں آ رہے ہیں، اب وہ تجارت کی غرض سے آ رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ اسلام کے دشمن تھے اور ان کے راستے روکنے ضروری تھے، تو مطلب بغیر کسی جنگی اطلاع کے مسلمانوں نے پھر ان کے اوپر حملہ کیا۔ ایسا ہی ہے نا، مسلمانوں نے قافلے کے رہنما فرد بن حیان کو، اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ اچھا وہاں سے وہ اب یہ بھاگ نکلے تھے نا، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا پورا ایک ہاں مہم آ رہی ہے، تو پھر وہ ایک دم بھاگ گئے تھے ادھر سے نا۔ بھاگ گئی تھی، اور یہ جو فرات بن حیان ہے یہ وہ شخص ہے جس نے راستہ بتانا تھا، یہ وہ شخص ہے اور یہ پکڑا جاتا ہے۔ مزید 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا، ظروف اور چاندی کی بہت بڑی مقدار جو قافلے کے پاس تھی اور جس کا اندازہ 1 لاکھ درم تھا، بطور غنیمت ہاتھ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمس نکال کر مال غنیمت رسالے کے افراد پر تقسیم کر دیا، اور فرات بن حیان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ اچھا سسٹر میمونہ، آپ انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن کل کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ سیشن ختم ہونے والے۔ صحیح، جی ٹھیک چلیں، ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ۔ اوکے جی، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔